अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। डस्का का इलेक्शन जारी है। डस्का का इलेक्शन पे दोनों जमातें पूरी उम्मीद हैं कि हम जीतेंगे। इल्जामात भी दोनों जमातें लगा रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन देखना है क्या नतीजा आता है। ये बड़ा एक सिंबॉलिक बन चुका है बिकॉज उसके नतीजे की सूरत में जमातें जो हैं वो अपने मौक़िफ़ को एंडोर्स करेंगी। PMLN जीतती है तो वो कहेंगे देखें तमाम तर धांधली के बावजूद हम जीत गए और हम अदालत से भी और इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो वो ये कहेंगे कि ठीक है जो भी इंतजामी मामलात में गड़बड़ हुई थी लेकिन नतीजा तो वही था जो हमारा नतीजा आना है। तो अभी वहाँ पर नताइज आ रहे हैं, थोड़ी सी उस पर भी बात करेंगे कि क्या नताइज को तस्लीम किया जाएगा या फिर इल्जामात की जद में रखेंगे इलेक्शन कमीशन को। दूसरी तरफ जो है वो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है। उन्होंने भी जो है वो मीडिया टॉक की, PTI रहनुमाओं के साथ हाजिरी दी। उन्होंने कल इशाया दिया। आज जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने केस की शफाफ तहकीकात चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि कॉल के ऊपर जो है ये सारा काम हो, टेलीफोन ऑर्डर पर अहकामात लेकर तफ्तीश ना की जाए। और जो लोग वहाँ उनके साथ गए, क्योंकि जत्था बरदार लोगों को ले जाने पर तनकीद होती थी। PMLN मरियम नवाज साहबा जाती थी तो कहा जाता था कि ये जत्थों को लेके जा रही हैं। दीगर जमातों का भी यही होता है कि अपने कारकुनों को ले जाना साथ। अब जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं, वो भी ले जा रहे हैं। और ये सिग्नलिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि मेरे साथ लोग हैं, बल्कि वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि मेरे साथ सिटिंग MNAs, MPAs, और वो MPAs अब 30 दरख्वास्त दे बैठे हैं वजीर आजम को कि हमने मुलाकात करनी है और उनको बताना है कि कैसे उनके मुशीर ये तमाम चीजें तबाह कर रहे हैं। और दो जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN का माजी में राब्तों का इंकशाफ भी हुआ है जहांगीर तरीन साहब से। इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, मुआविन खुसूसी इत्तलात वज़ीर आला पंजाब, डस्का इलेक्शन में है, शो कॉज नोटिस भी मिला है डॉक्टर साहिबा को, और इलेक्शन भी सारा जो है वो देख रही हैं अपनी पार्टी की तरफ से। सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वीडियो लिंक पे हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वैसे मैं आपसे जरा शुरू करना चाहूंगा। आपको शो कॉज नोटिस मिल गया है और क्या है अभी इलेक्शन आप पर इल्जामात लगा रही है नून लीग, आप नून लीग पर इल्जामात लगा रहे हैं, क्या हुआ है? आपको शो कॉज नोटिस जो भेजा है क्या सूरत हाल है, क्यों भेजा गया है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, जिस इशू पे मुझे शोकाज नोटिस आया है, आप इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं हो सकती बईद कि आपको ना आ जाए, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद लाहौर में DGPR के ऑफिस में हुई, सहाफी ने सवाल किया और ओवरऑल एक पंजाब का जो हमारा नैरेटिव है और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का यकसा तरक्की के अमल की सोच है, उस पर सवाल हुआ और उसी के साथ जुड़ा उन्होंने डस्का पे नैरेटिव ले गया। तो अगर तबसरा करना और तज्जिया करना और इस हवाले से इलेक्शन पे बातचीत करना ये अगर कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है तो यकीनन जो आज नून लीग के MP MNA पोलिंग स्टेशनों पे आजादाना घूमते फिरते रहे और पोलिंग स्टेशनों में वो वोटर्स को उकसाते रहे, वर्गलाते रहे, और मुसलसल चंद दिन पहले भी आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ वाज इन डस्का। तो फिर वो नोटिस तो अभी तक किसी तरह भी कोई ऐसी खुशखबरी हमें दूसरी तरफ से नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कि लेकिन ठीक है, आप ये कह रही हैं वो नोटिस किसी को, मैंने तो कोई नताइज भी नहीं बताया और मैंने ये भी नहीं बताया कि क्या फंड्स दिए जाएंगे या दिए गए हैं या जो भी बात की जा रही है, मैं तो खैर उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन आप ये कह रही हैं कि किसी बात पे भी जो है वो नोटिस आ सकता है। अब ये बता दें जरा, जो आपके मुखालिफ है, मद्दे मुकाबिल है PMLN, उन्होंने तो कहा है कि धांधली से आज भी पीछे नहीं हटे। कुछ पोलिंग स्टेशन का हवाला दिया उन्होंने कि आज भी तहरीक इंसाफ ने वहां पर जो है वो धांधली की है। बात ये है आदिल, क्या सारा दिन कैमरे की आंख जो है वो मनाजर को महफूज करती रही और दिखाती रही, और किसी एक जगह पे भी आप नून लीग का जो रवायती वतीरा है धांधली का रोना और शिकस्त को तस्लीम ना करने की जो उनकी फनी खराबी है, तरबियत में फुकदान है, क्योंकि जो सियासत में होता है वो हार और जीत जो उसका मजा चखता रहता है, कभी वो जीतता है कभी वो हारता है। तो हर वक्त जीतने का जो नशा है ये भी एक बहुत बड़ी लानत और बीमारी है, और नून लीग को ये इस नशे का ज्यादा जो है उसका शिकार है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने
जीत का मजा चखे, हार का मजा चखना जो है उनके बस की बात ही नहीं है और ना वो उसको कबूल करते हैं। आज आपने देखा कि पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, इंतजामिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, किसी एक पोलिंग स्टेशन पे आप बताएं कि हमारी 42 की कैबिनेट है पंजाब की, वफाक के अंदर हमारी हुकूमत है, कोई वजीर बताएं कि इस हल्के में आया है, उसने आके किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, उसने किसी जगह कवानीन को, इलेक्शन कमीशन के ज़वाबत को पामाल किया, किसी जगह अमले ने हमारे कहने पे कोई कानून को हाथ में लिया। आपके एक एमपीए को भी तो नोटिस गया है ना जी। ये तो सिर्फ मन घड़त प्रोपेगेंडा। ठीक, लेकिन बात ये ना कि देखिए जी पहले जी मगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तो अब जिस तरह का फैसला आया उसमें तो जरा ये दोबारा बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात होती कि अगर कोई वजीर वफाकी जाता या सूबाई जाता। लेकिन चलें जी, डस्का इलेक्शन, वो कह रही कि नहीं आदिल, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो आज दर्जनों एमपीए और एमएनए नून के आए थे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के किसी भी कायदा ज़वाबत उन पे कोई लागू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि ये तो लागू सब पे होता है। जनाब, आपकी पार्टी फिर इल्जाम लगा रही है कि जी एक दो पोलिंग स्टेशन है पीटीआई ने जाली वोट कास्ट किया है, वो कह रही है कि ये तो वतीरा बनाया हुआ है, नतीजा तस्लीम करें। आप लोग करेंगे तो नतीजा जो भी आए। 360 के पोलिंग स्टेशनों में ये एक दो पोलिंग स्टेशन, चले अब उनको ठीक है जनाब, लड़ते हैं उनको पता है कि ये तारीख का आजाद और मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन है। बिल्कुल ठीक है जी, तारीख का शफाफ इलेक्शन हो रहा है, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो एक हर्फ नहीं बोला जी। नहीं, आप नहीं बोले। इल्जाम मैंने कहाँ से लगाने। मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि डस्का का इलेक्शन जो है ये सिंबॉलिक है, इसलिए मैं आपकी बात को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट्स के फैसले तो सिंबॉलिक नहीं है, वो तो बड़े वाज़ेह हैं। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच ये कहता है और आपको बताता है कि डस्का में हुकूमती इंटरफेरेंस किस हद तक थी और ये 20 पोलिंग स्टेशंस का इलेक्शन होना चाहिए, ये पूरे डस्का का इलेक्शन होना चाहिए, तो पूरे मुल्क को पता चल गया कि चलिए हमें तो शायद हार का नशा है या जीत का नशा है, मगर धांधली का नशा किसे है, इलेक्शन चोरी करने का नशा किसे है। तो मैं समझता हूँ जिसे इलेक्शन चोरी करने का नशा हो उसको न जीत का नशा होता है न हार का नशा होता है, उसको सिर्फ इलेक्शन चोरी का नशा होता है। और यही बात अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि जहांगीर तरीन साहब का वो क्लिप चलाएं जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को जाके कहा कि हम पहले या दूसरे नहीं, हम तो बाज़ जगहों पे तीसरे नंबर पे, मैं 2013 की बात कर रहा हूं कि हम तो तीसरे नंबर पे भी नहीं आए हुए। तो जो इलेक्टेबल्स लेने पर उन्होंने ये बात की थी ना, क्यों लिए जाएं इलेक्टेबल्स, क्यों जरूरी है जी, क्योंकि हमारा उम्मीदवार चौथे और तीसरे नंबर पर। मगर उससे आपको धांधली का जो बयानिया था उसकी कलई भी खुल गई। जो खान साहब कह रहे थे और उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा, अगर आप वो क्लिप चलाएं, कि ये तो कह रहे थे कि धांधली हुई है। मैंने जाके खान साहब को बोला धांधली नहीं हुई खान साहब, हम तो दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे भी नहीं आए हुए थे। इस वजह से हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्टेबल्स को लेना पड़ेगा। वो इलेक्टेबल्स की रीजनिंग कर रहे थे, लेकिन आपको वो दूसरी जो बात है आर्ग्यूमेंट, मैंने कुछ गलत बात तो नहीं खुद कही है ना जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर उन्होंने उसके हवाले से भी बात की कि मैंने ओन चौधरी को बोला निकाल 50 लाख रुपए इनका धरना जरा चलाएंगे तो फेल हो गया। खैर ये बातें छोड़ें जी, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा सामने, दोनों पार्टीज़ को उम्मीद होगी। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है, हमारी तरफ से हुई है या पीटीआई की तरफ से हुई है, मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे नतीजा तस्लीम कर लेंगे आप जो भी आएगा। नतीजा इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे। तो उनकी बात ठीक है ना, अगर 360 पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर 2-3 में गड़बड़ होती है तो ये तो फिर कोई नंबर नहीं है ना हमारे। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट सामने आने दे, मैंने तो आपको कंटेस्ट ही नहीं किया। मरियम साहब क्यों खामोश हैं, क्यों उतना एक्टिव होके इस सक्सेस को या विक्ट्री को कि जो उनका, मैं समझता हूं ये उन्हीं के, क्योंकि उसके बाद तो कोई इतनी कैंपेन भी नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि जो मरियम साहबा ने पिछली दफ़ा कैंपेन की थी उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से लाहौर से उसको क्वार्टर बैक किया गया है, जो हमजा साहब ने भी किया है और मरियम साहबा ने भी किया। तो मैं समझता हूँ ये उनकी दोनों की जीत है, उनकी तबीयत अलील है और इंशाल्लाह वो दोबारा। तो मैं कि हमजा साहब ने किया है, क्योंकि हमजा साहब बेहतरीन है जी, अगर किया तो पीएमएलएन के हैं जी, हमजा साहब पीटीआई के तो नहीं है। तो ये तो बेहतरीन बात आपने की है। यहाँ पे क्या बेचने आए थे जी, क्या उनको नोटिस क्यों इशू नहीं है, वो क्या बेचने होते हुए लीडर ऑफ दी अपोजिशन होते हुए पंजाब असेंबली में
انہوں نے الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط جی میں اگر انہوں نے میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور آپ درخواست دے ڈالیں آج شام کو. ٹھیک, لیکن مریم صاحبہ کی خاموشی کی وجہ اصل بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے, دیکھیے میری ذرا بات تو کر لینے دیں یا نہیں, میں خاموش ہو جاتا ہوں. ایک پوائنٹ جی کوئکلی ذرا الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اس کے اندر جو آر او صاحب تھے, یہاں پہ آپ نے کمشنر کو چینج کر دیا, آر پی او کو کر دیا, ڈی سی کو, ڈی پی او کو, متعلقہ اے سی کو, ڈی ایس پیز کو, لیکن نہیں چینج ہوئے تو آر او صاحب نہیں ہوئے. تو جن کی بنیادی ذمہ داری تھی وہ آج بھی یہاں, لیکن الیکشن کمیشن نے ایک سیکنڈ اب مجھے چلے میں لیٹ می ٹیک اے رسپانس فرام مصدق ملک صاحب. بات یہ ہے جی کہ اگر یہ کہا ہے عدالت نے تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا. عدالت نے وہ بھی دکھایا ہے کہ یہ سارے جو پریزائڈنگ افسر تھے یہ رات کی تاریکی میں دھند میں گم ہو کے ایک جگہ پہ کیسے پہنچے ٹریک کر کے. عدالت نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو ڈی ایس پی جس کو ہٹا دیا گیا تھا, بات تو کرنے دیں سر, یہ تو بڑی زیادتی ہے, بات آرگیومنٹ میرا مکمل ہو جائے ڈاکٹر صاحبہ سے. تو عدالت نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو ڈی ایس پی جس کے خلاف 3 دفعہ حکم کیا کہ اس کو ریموو کیا جائے, اس کا نام بدل کے اس کو دوبارہ لگائے گا, یہ تمام چیزیں کس نے کی تھیں؟ ہوئی ہیں سر, انتظامیہ کا فیلئر تھا جب تو ایسا الیکشن. انتظامیہ کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ ہے نا ان کی, گورنمنٹ, ہاں پنجاب کی حکومت. یہ ہو نہیں سکتا کہ چیف سیکرٹری فون نہ اٹھائے دھند میں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈی آئی جی جو ہے وہ غائب ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈی ایس پی کا نام بدل کے لگا دیا جائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کو اغوا. یہ الیکشن نہیں, بالکل وہاں تو الیکشن کمیشن یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے وہاں نے, اور آئی جی نے رسپونڈ نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر کو, تو پیچھے رہ کے جاتا تھا. جی میں نے نبیل گبول صاحب کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا میں عادل صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو آرگومنٹ اور نیریٹو یہ میڈیا پہ دے رہے ہیں, یہ آرگومنٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں سپریم کورٹ نے کیوں جی دوبارہ الیکشن ریکال کیا ہے, وہ آپ ذرا نکلوا کے چینلز پہ لے آئیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں آر او صاحب نے جو رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ افراد جو تھے وہ انتظامیہ نے غائب کیے تھے. وہ جو رپورٹ تھی ٹریکنگ والی وہ کہاں سے آئی تھی سپریم کورٹ میں؟ ان کے کال اور فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے. ذرا بتائیے آپ, کیونکہ منصف ہیں یہاں پہ, ذرا آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے کرائی ہے. نہیں میں ڈاکٹر صاحبہ کیوں گستاخی کروں گا, آپ اگر کہیں گے. چلیں آپ دونوں ذرا, آپ دونوں کا پوائنٹ آگیا, اب ذرا مجھے تصحیح کروں. تو تصحیح میں یہ ہے کہ آئی جی اور آپ کے چیف سیکرٹری کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے دونوں کو سمن کیا, دونوں نے جا کے جب ان سے پوچھا کہ بھی ہمارے پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ ہمیں ڈھونڈتے رہے اور ہم دستیاب نہیں تھے, تو وہ ذرا ہمیں بتا دیں کون سے نمبر تھے, کون فرق تھے, کون کر رہا تھا ہم سے رابطہ. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر جھوٹ بولے گا کہ مجھے چیف سیکرٹری اور آئی جی فون نہیں اٹھا رہے؟ یہ تو بڑا نارمل کلچر ہے کہ ہمارے صوبوں کے آئی جی رسپونڈ نہیں کرتے, ہمارے صوبوں کے اندر پولیس کا رویہ یہ ہوتا ہے. عباسی صاحب یہ تو چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے نا جی. دیکھیں عباسی صاحب الیکشن ریکال کیوں ہوا, یہ تو پتا کریں کہ الیکشن ریکال کیوں ہوا. 4 چیف سیکرٹری کے پاس 4 نمبر ہوں اور آئی جی کے پاس 4 نمبر ہو تو یہ تو قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا نا. اگر چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں تو صرف موبائل پہ تو نہیں کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے نا, ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہوں گے کہ پولیس سے انتظامیہ سے رابطہ. لیکن سوال یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. عباسی صاحب سوال یہ ہماری پولیس کہ الیکشن ریکال کیوں ہوا, یہ تو سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. نبیل گبول صاحب کی طرف مجھے جانا ہے جی. چلے میں ذرا نبیل گبول صاحب کی طرف. نبیل صاحب اس الیکشن میں آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں, یا خاموشی سے تماشائی بن کے ہی سارا دیکھیں گے پنجاب کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اور صرف سندھ کی فکر ہوگی جو بھی ہوگی؟ جس طرح ابھی عادل بیٹھ کے تماشائی بن کے میں دیکھ رہا ہوں دونوں کو, پی ٹی آئی کے بھی ہمارے رکن کو اور پیپلز پی ایم ایل نون کے بھی ہمارے بھائی کو, اسی طرح خاموشی سے ہم حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آج کے بھی الیکشن کو دیکھ رہے ہیں. حالات لیکن آپ خاموشی ہماری اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے پی ایم ایل نون کی حمایت کا اعلان کیا تھا. جتنے بھی ہمارے ووٹ ہیں 5000 ہوں یا 7000 ہوں, وہ ہم نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کو پڑھے. بات یہ ہے کہ آج کے جو الیکشن ہے اس میں تو بظاہر اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل نون جیت رہی ہے.
اب یہ ہے کہ وہ بعد میں کیا رزلٹ آتا ہے، نیک ٹو نیک ظاہر فائٹ ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون ہار بھی جاتی ہے تو یہ ہار کے جیتنے والی بات ہے، کیونکہ اصل الیکشن جو تھا نا وہ 19 فیبروری کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، جب دھند کے باعث، شکر ہے آج دھند نہیں ہے، دھند کے باعث 20 ریٹرننگ آفیسر جو ہے، پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور اس جگہ پائے گئے جہاں پر ڈی سی اور ڈی پی او موجود تھے. تو یہ تو اب صاف ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر اب دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے، اب دھند جو ہے وہ آ کے بھی چلی جائے گی، اگر آئی بھی تو ہٹ جائے گی. اب یہی میں کہہ رہا ہوں، شکر ہے کہ آج دھند نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بہت بڑا ایک ایج مل جائے گا اور پولیٹیکلی بڑا ایج مل جائے گا. اور اگر پی ٹی آئی بھی جیتتی ہے تو پی ٹی آئی کا ایج کوئی نظر تو مجھے آ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو ہم جو بات کر رہے ہیں ڈسکا کے الیکشن کے اوپر جو رزلٹ آئے گا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے نا، وہ جو تھریٹ ہے 22 ایم این ایس کا، جو اس وقت وہ 22 ایم این ایس جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ. اور اگر دیکھنا یہ ہے کہ کل یا پرسوں سنا ہے میں نے کہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے لکھا ہے خط کہ ہمیں ملاقات کے ٹائم دیا جائے. تو اگر ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے تو پھر ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو مجھے پتا چلا، وہ یہ ہے کہ اعظم خان کی برطرفی. اور اعظم خان کی برطرفی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا ایک بازو تو کٹ جائے گا، اب بچ گیا ایک بازو. اب وہ ایک بازو جو دوسرا بازو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیوٹرل رہے گا تو ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ انڈر 19 کے جو کھلاڑی ہیں، کوئی مشیر ہے، وزیر ہے، انڈر 19 کے جو نہیں اب کافی لوگ ہیں، انڈر 19 کے یہ جو کھلاڑی ہیں نا، یہ عمران خان کو بہت غلط راستے پہ لے جا رہے. دیکھیں جس کو فائنانس منسٹر نہیں مل رہا ہے، جس کو اپنے 170 ایم این ایز میں سے ایک بھی قابل فائنانس منسٹر نہیں مل رہا ہے، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے زرداری صاحب کی، انہوں نے کہا رمضان کے بعد دوبارہ تحریک چلائیں گے، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھے پی ڈی ایم کو دوبارہ مضبوط کریں گے. تو اب آپ دیکھیں رمضان کی وجہ سے شاید کام رک گیا ہے، لیکن یہ تحریک جو ہے جاری ساری رہے گی. سر یہ پی ڈی ایم کا کام رمضان میں رک گیا ہے؟ پی ڈی ایم کا کام رمضان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ریکویسٹ پہ رک گیا بالکل، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ رمضان میں نہ تحریک چلے گی، نہ جلوس ہوگا، نہ جلسے ہوں گے، نہ لانگ مارچ ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا، جو بھی ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، رمضان تک جو ہے وہ مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. فردوس صاحبہ ایسا ہی ہے، یہ ایم پی ایز ایم این ایز جو جا رہے ہیں وہ کوئی ڈیمانڈ رکھنے جا رہے ہیں، اس کا جواب لیں گے، ایک بریک لیں گے، بریک واپس آئیں گے تو پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. فردوس صاحبہ، واقعی ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے اور وہ گروپ کچھ ڈیمانڈز کرنا چاہتا ہے، اور نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب کا استعفیٰ، یا ان کو جو استعفیٰ کے مطلب ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. عادل بات یہ ہے کہ جتنی بڑی جماعت ہو اتنے بڑے اس کے لیے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر چونکہ ایک رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ ہے اور ایک جمہوری سوچ اور جمہوری کلچر ہوتے ہوئے وہاں پہ ہر شخص کو اپنی آزادانہ رائے دینے کا حق بھی ہے اور وہ اس حق کو پبلکلی ایکسرسائز بھی کرے. جہاں تک جی کیا کہہ رہے ہیں نبیل صاحب؟ تو جہانگیر ترین صاحبہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اعظم خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ فردوس عاشق اخوان صاحبہ کو ہٹانے میں اعظم خان کا مین کردار تھا. اعظم خان نے اپنے دفتر پہ بلا کر ان کے ساتھ جو ہے میرے خیال میں غیر اخلاقی طور پر ان سے بات کر کے استعفیٰ لیا ان سے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ اس بات کی تصدیق کریں. فردوس صاحبہ، میں اپنے پارٹی کے جو میری لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے، میں ان کو جواب دے ہوں اور یہ صحیح ہے غلط ہے، کہ وہ میرے عادل یہ پوچھے صحیح ہے یا غلط ہے. جی یہ فردوس صاحبہ پوچھے صحیح ہے غلط ہے. میرے حوالے سے نہ میں نے آپ کو ترجمان مقرر کیا، نہ آپ میرے وکیل ہیں، اس لیے یہ حق میرے، میں خود آپ بتائیں کہ یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. یہ عادل پوچھے نا، اپنا حق میری طرف سے پوچھے. نہیں میں نے صاحب کی بات ہے، پوچھ لیا ہے میں نے، اپنے کنسرنز ہیں، اچھا تحفظات ہیں، خدشات ہیں،
اور پی ٹی آئی سر یہ ایسی آواز ہے کہ سیدھی جاتی ہے، چھوڑ دیں، آواز نہیں پہنچی ہے نبیل صاحب. پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ پوچھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اچھا مجھے ٹھیک ہے، جہانگیر ترین کا بھی حق ہے اور انصاف مانگنا یہ ان کا حق ہے. تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. وہ اپنے لیے انصاف کی آپ کا بھی یہ خواہش ہے نہیں ہے، یہ چلے یہ پوچھ لیں. میں حق حاصل ہے. نہیں جی فردوس صاحبہ، وہ آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں خواہشات جو ہیں وہ اس پہ سیاست نہیں چلتی. خواہشات میں تو نبیل گبور صاحب کی اور مصدق ملک صاحب کی سب سے پہلی خواہش ہوگی کہ وہ اس وقت جو ہے ان کی جماعت اور وزیر اعظم کی سیٹ پہ ان کی قیادت ہو. تو خواہشات پہ گھومتے نہیں چلتی نا. نہیں سمپل سوال ہے نا، آپ کی خواہشات ہے یا نہیں ہے اعظم خان کو ہٹانے کا؟ بس سمپل سوال. رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس ملک کے اندر رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا. اچھا چلے میں وقت میں اپنے صفوں میں چلے آپ نے کہا کہ انصاف کی خواہش ہونی چاہیے. میں ذرا جہانگیر ترین صاحب کا آپ کو سنواتا ہوں بیان جو انہوں نے آج دی. انہوں نے کہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ذرا سنوائیے گا. بہت سی باتیں لوگ ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں، مگر ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی گرفت سے نہیں بھاگ رہے، نہ بھاگیں گے. ہم اپنی پارٹی میں ہیں، یہ میری پارٹی ہے. یہ میرا کہنا کہ جی صرف پی ٹی آئی میں الگ نہیں ہوں، میں ہے ہی پارٹی میری، ہم سب کی پارٹی ہے. یہ ہم اس میں نہیں رہیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں ترین صاحب؟ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی میری ہے، پھر ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر ہیں اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. عادل یہ اب میں بھی یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی میری جماعت ہے، میری پی ٹی آئی ہے، تو یہ تو ریزالو ہے، یہ تو کمٹمنٹ ہے. بٹ ایک طرف تو آپ خود کہہ رہی ہیں نا پارٹی کے قواعد و ضوابط، پارٹی کے احکامات، لیڈرشپ کے کہنے کو ماننا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرنا ہوتا. مگر وہ تو کہہ رہے ہیں یہ میری پارٹی ہے اور میں ہی مطلب میں کدھر جاؤں گا، میں لوگ سب ہم ساتھ ہی. پارٹی کے اندر جو چیئرمین عمران خان صاحب ہے اور وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ اس پارٹی کو ایک پارٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلا رہے ہیں. ہر شخص کو پارٹی کے ڈسپلن کے تابع آنا ہے، ہاں وہ کوئی بھی ہو، جو بھی ڈسپلن. لیکن فردوس صاحبہ وہ پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز کو ساتھ کھڑا کر کے بتا رہے ہیں یہ پارٹی میری ہے. وہ پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز کو ساتھ کھڑا کر کے بتا رہے ہیں یہ پارٹی میری ہے. حقیقت میں عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے میں جہانگیر ترین کا اہم کردار ہے، یہ مت بھولیں. انتہائی اہم ستون ہے اور انہوں نے پارٹی کو بنانے میں، پارٹی کو آگے لے کے چلنے میں اور اس حکومت کو الٹیمیٹلی اور اپنے ہوائی جہاز کو کرائے پہ دینے میں دستے بازو بن کے. سر وہ تو نبیل گبور صاحب ہوائی جہاز کی تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے. نبیل گبور صاحب ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، آپ کا حق ہے. اگر ان لوگوں نے استعمال کیا ہے تو اب آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا اس میں جہاز دیکھی چھپی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا جہاز استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے. بالکل یہ ہمارا حق ہے. اگر یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ ان کا دوست ہے تو جہانگیر ترین میرا بھی دوست ہے. میں نے جہانگیر ترین کا جو ہے جہانگیر کا سیسنا 172 جو ہے اس کو چلایا بھی ہے، میں نے فلائی بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ 4 مسافر کو لاہور سے اسلام آباد بھی پہنچایا ہے. تو وہ 4 مسافر کون تھے؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ وہ میرا بھی دوست ہے جہانگیر ترین. اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں ابھی گیلانی صاحب نے سفر کیا ہے ان کے جہاز میں؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا دوں، گیلانی صاحب کو سینٹ کے الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب کے ذاتی تعلقات تھے، ان کے رشتہ داری ہے. بالکل جہانگیر ترین صاحب نے سپورٹ کیا ہے ان کو اور جہاز بھی دیا استعمال کرنے کے لیے. دیکھیں جہاز تو اب ہم سب استعمال کر رہے ہیں. نہیں میں ترین صاحب کے جہاز کی بات کر رہا ہوں، دوسرے جہاز کی نہیں سر، وہ تو پی آئی اے کا بھی ہے. نہیں جہانگیر ترین، دیکھیں جہانگیر ترین کا جہاز ایمرجنسی میں اگر لاہور میں کھڑا تھا اور ہمیں ضرورت تھی اسلام آباد آنے کے لیے فوراً پہنچنا تھا تو بالکل ہم نے استعمال کیا ہے. اوکے تو اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو رابطے والی بات ہے ترین صاحب سے کہ ترین صاحب سے پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے کسی قریبی آدمی نے روابط رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وہ اس طرف آ جائے اور پی ایم ایل این کی اپنی کوشش چل رہی ہے، آپ اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں قریب آ جائے پیپلز پارٹی میں آ جائے؟ نہیں دیکھیں جہانگیر ترین کا اور پیپلز پارٹی کا اس طرح رشتہ بنتا ہے کہ مخدوم
احمد محمود صاحب جو ہیں وہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں جہانگیر ترین کے, اور وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساؤتھ پنجاب کے صدر ہیں. ٹھیک, پارٹی میں آنے کا بتائیں نا سر. تھرو بالکل پارٹی میں آنے کا, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں پنجاب کے وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں, اور یہ بالکل ہماری خواہش ہے کہ وہ جوائن کریں. تو پھر شیلا رضا صاحبہ نے ٹویٹ کر کے جو ڈیلیٹ کی تھی وہ بات ٹھیک تھی کہ بات چل رہی ہے ان کو, اگر وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا پارٹی میں سارا؟ دیکھیں اب وہ تو جہانگیر ترین صاحب کو فیصلہ کرنا ہے ٹائمنگ کا. اگر تو یہ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک موقع دیا ہے اپنا اسٹرینتھ شو کر کے دکھا کے ایک موقع دیا, اگر سمجھتے ہیں عمران خان تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے میرے خیال میں جہانگیر ترین کو بڑا سپورٹ مل جائے گا. ٹھیک, اور اس وقت 22 ایم این اے مجھے پتا ہے کہ جو جہانگیر ترین کے ساتھ لبیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جہانگیر ترین صاحب جن کے ٹھیک ہے. اور سر آپ ذرا, آپ کی پارٹی اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی وایا حسین صاحب رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, آپ کی پارٹی رابطہ کرنے کی جہانگیر ترین صاحب کو, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہم دیکھیں گے اگر ہمارے پارٹی کے اصول قواعد ضوابط پورے ہو گئے تو ہم ان سے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اپنے مراسم رکھ لیں ان کو. اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ تبصرہ کر لوں, یا پہلے اگر میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میری اطلاع میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی آفر کی شکل میں, جس طرح بھی گبول صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی بات چلی ہے کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں یا وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی جوائن اگر آ گئے تو ٹھیک ہوگا. دیکھیں اگر ایک اتنا بڑا بلاک, یعنی آپ کل دیکھیں یا ایک دو دن میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, پنجاب کی حکومت الٹانے کے لیے 22 ایم پی ایز یا 23 ایم پی ایز کی. میں مصدق صاحب وہ تو مجھے پتا ہے, اگر آ گئے تو ٹھیک ہوگا. ترین صاحب آپ کو اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر حکومت الٹانے کے لیے ایک حکومت کے خلاف بلاک بنتا ہے, اور اگر ہماری پارٹی فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ ہماری پارٹی کا اس وقت تو موقف ان ہاؤس چینج کا بھی نہیں ہے, ہماری پارٹی کا اس وقت کا موقف تو یہ ہے کہ یہ ایک الیجیٹمیٹ ڈسپنسیشن ہے, اسے ختم ہونا چاہیے, نئے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن اگر پارٹی دوبارہ سے اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہو اور ایک پورا بلاک نہیں, بٹ فلور کراسنگ تو نہیں ہو سکتی نا, وہ جو ایم پی ایز اگر اس پارٹی سے ٹکٹ لے کر آئیں تو وہ تو آپ کے ساتھ شامل ہوگی. اگر وہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن میری ابھی تک کی جو اطلاع ہے وہ یہ کہ نہ ہم نے ان کو آفر کی ہے, نہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور اگر آ گئے تو ٹھیک ہوگا. ہمارا موقف اس وقت تک یہ ہے کہ ہم کسی بھی اس وقت جو ٹیمپرری ایک مخلوط حکومت جو ہے اس کے آپ حق میں نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ترین صاحب along with کمپنی آپ لوگوں کو جوائن کر لیتے جس کی ابھی چلیں ٹھیک ہے کوئی فیس نہیں ہے, کوئی شیپ نہیں ہے, تو یہ درست ہوگا؟ یہ میرے خیال میں جی پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا کرے گی. لیکن اگر پارٹی نے کر لیا فیصلہ تو درست ہوگا. کچھ آپ کو سر میں گزارش نہیں, تو میں بھی تو گزارش ہی کر لیں, لیکن سوال کا جواب دیجیے گا میرے پاس. جی میں دے دیتا ہوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ بات ہوگی تو ترین صاحب کو وہ تمام باتیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں, جب باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, تو ترین صاحب کو سوچنی ہوں گی. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے. جی, مگر یہی گفتگو ترین صاحب کے پرانے کلپس نکالیں, جب ہم لوگوں پہ مقدمات اس طرح کیے جا رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے, اور آج جب وہ ہم نکال لیں گے کلپس. ہم کہہ رہے ہیں آپ کا کیا پروگرام ہے, وہ تو کلپس نکال لیں. ابھی تک میں نے آپ کو بڑا صاف جواب دیا کہ ہمارے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں, اور ہماری یار ہائپوتھیٹیکلی نہیں, مجھے نہیں, میں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور اگر کر لیا تو ٹھیک, غلط آپ ساتھ دیں گے. پارٹی کے میں ہر فیصلے کا پابند ہوں. یہ کیا تھا کہ لانڈری ہے یہ تحریک انصاف, اگر آپ جو ہے وہ اور جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی, اگر آپ اس پارٹی میں چلے جائیں تو آپ لانڈر ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ کلیئر ہیں, کلین ہیں, اور وہی لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے, یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں اور پھر آپ اپنا یہ مقدمہ آگے بڑھا سکیں. میں نے آپ کو بارہا کہا ہے جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا بھائی وہ منظور ہوگا, مگر پارٹی نے کب کیا یہ فیصلہ؟ سر میں نے نہیں کہا فیصلہ کیا, میں نے یہی آپ کو کہا, میں کہہ رہا ہوں بات چیت چل رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق ابھی ہماری ڈائریکٹ کوئی بات چیت نہیں ہے, جس طرح چلے پھر پیپلز پارٹی تو پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے اگر وہ ہمیں مل گئے. جی ہو جائیں, ہمیں کیا غرض ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات بھی کر لوں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, دیکھیں آپ نے کر لینی ہے کسی اور طریقے سے. نہیں میں نے بالکل نہیں کرتا, آپ بڑھائیے بات کو آگے, اگلی دفعہ کریں گے اگلے پروگرام میں. میں آتا ہوں آپ کی طرف, کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں سر, نہیں تو آپ پروگرام کے بعد کہیں گے مجھے بات نہیں کرنے. بات کی بات کیا ہے اس وقت, ایئر تو نہیں ہوگی نا بات. بتائیں بات. دیکھیں دو باتیں میں کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا میری پارٹی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب یہ کچھ لوگ شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب ایک اور ہو گئے, پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے جو کہہ رہے ہیں میری پارٹی ہے. پہلے بھی 2 کہہ رہے تھے, وہ ذرا زیر لب کہہ رہے تھے, انہوں نے ذرا کھل کے کہہ دیا, پہلے تھریٹن بھی کیا اور پھر صاف صاف کہہ دیا کہ یہ پارٹی میری ہے, یہ کس کی اور کی پارٹی تو نہیں ہے. دوسری بات یہ
کہ اگر آپ ترین صاحب کا مقدمہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے یہ چل رہا ہے کہ چینی کا تو ان پہ مقدمہ نہیں ہے، 2008 اور 2011 کے درمیان میں ان کے اوپر مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پلپ فیکٹری جو ہے اس کے شیئرز مہنگے خریدے ہیں. یہ مقدمہ اس وقت بھی تھا جب وزیر اعظم ان کی سپورٹ کر رہے تھے. یہ پرانا مقدمہ ہے 2008 اور 2011 کے درمیان. تو یہ وزیر اعظم نہیں ضرور کریں جی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کب اعتراض کیا بھائی؟ نہیں، آپ کے لوگ جہانگیر ترین صاحب اعتراض کر رہے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا. میں نے بھی ابھی آپ کو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو، میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کہی تھیں ذرا وہ دیکھنی چاہیے کہ جب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی تو کیا کہہ رہے تھے. اب ذرا ان کے ساتھ ہوئی ہے ناانصافی، کیونکہ خان صاحب تو ناانصافی کی مشین ہے، کبھی ہم نے کبھی آپ زد میں. ایک بریک کے بعد جو ہے نا فردوس صاحب اس کا جواب لیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فردوس صاحبہ، میں ذرا آپ کو ایک خان صاحب کا بھی بیان سنوا دیتا ہوں. خان صاحب نے کیا بات کی تھی کہ قانون سب پر لاگو ہوگا اور اسی قانون کے اوپر جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں. خان صاحب نے کیا کہا تھا، سنوائیے گا. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، اور اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے. بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون سے نہیں بھاگ رہے ہیں، اور یہ ٹی وی پر اس قسم کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ عادل، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے کرچی ہونے کے بعد نبیل کمبوج صاحب نے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے لیے ایک نیا مورچہ سنبھال لیا ہے، جس میں وہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بڑے دھڑلے کے ساتھ اور ہٹ درمی کے ساتھ وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی پوزیشن اس حوالے سے جلد واضح کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اور انہی کا یہ کہ فنانس منسٹر نہیں مل رہا ان کو، فنانس منسٹر حماد اظہر صاحب تعینات کر دیے گئے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کریں گے. جو آپ کا سوال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے کہ نو ون از ابو دی لا، جہانگیر ترین صاحب ہوں کوئی بھی ہو، ہر ایک کو قانون کے تابع آنا ہے، اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو حقیقی تعبیر ملنی ہے. جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کا نیریٹو ہے، جس طرح سے وہ عدالتوں کے اندر یا پارٹی کے اندر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہوگا کہ اس حوالے سے پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسی ریکنسلیشن کمیٹی یا کوئی ہمارا ایسا ایلڈرز کونسل جو ہے وہ بیٹھ کے اس معاملے کو دیکھے، کیونکہ یہ جمہوریت کے اندر رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ اپنی جگہ، لیکن پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کی کوئی بھی جماعت اجازت نہیں دے سکتی. اور جہانگیر ترین صاحب کے جو وضاحت ہیں، جو گلے شکوے ہیں، ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہے. وہ مشیروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو میرے خلاف یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں، دوسری بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. چلیں، آپ نے کہا کہ پارٹی کے ایلڈر سوچ لیں. جی نبیل صاحب وہ کہتی ہیں کہ جہانگیر صاحب بھی اس کی وضاحت کر دیں گے، جو آپ الزام لگا رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں اگینسٹ. یہ کیا الزام میں لگا رہا ہوں؟ مجھے بتائیں، کیا فردوس عاشق اعوان نے جہانگیر ترین کو واٹس ایپ پہ میسج نہیں کیا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا 22 ایم ایل اے جو ان کے پاس ہے، نہیں مجھے ایک چیز بتائیں، نہیں مجھے بتائیں کیا رابطہ نہیں ہے؟ یہ میرا رابطہ یہ جہانگیر ترین کے ساتھ میرا رابطہ یہ میں آپ تردید کر دیں کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے، آپ کا رابطہ نہیں ہے جہانگیر ترین کے ساتھ. مجھے بتائیں آپ کا رابطہ نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے رہے گا، لیکن آپ کے پارٹی کا ابھی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا پی ٹی آئی کا سینئر وائس چیئرمین رہا ہے وہ، ابھی آپ لوگوں نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا، یوز کر کے استعمال کر کے اس کو باہر پھینک دیا. اس کے وجہ سے پرائم منسٹر بنا عمران خان، اس کو استعمال کر کے اس کو نکال دیا غریب کو باہر. یار ایسا کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایف آئی اے نے اگر اس کو پکڑ لیا، وہ جہانگیر ترین جو ہے یہ 22 ایم ایل اے کے ساتھ یہ حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، ایف آئی اے کو گرفتار کر کے دکھا دے، جہانگیر ترین کو گرفتار کر کے دکھا دے، ایف آئی اے میں مان جاؤں گا.
कभी नहीं करेगा। लेकिन नबील इमरान कबूल खान साहब बहुत जल्दी घबरा जाता है। बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये इदारों को जो है वो ये हुकूमतें गिरने या रुकने या ग्रुप्स बनने से सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्हें अगर किसी पे केस बनता है तो उस पर एक्शन करना चाहिए। पॉइंट है जी, लास्ट मिनट रह गया है जी डॉक्टर साहब। इदारों को हेरोइन भी नहीं लोगों पर डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए जी। इदारों को लोगों को मौत की काल कोठरी में भी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इदारों को मलाइन भी नहीं करना चाहिए, इदारों को मर्जी के फैसले भी नहीं कराने चाहिए। आपने मेरा सोचा कि आप खत्म होने में मुझे इजाजत देंगे, ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इदारों के साथ ऐसा होना मैंने कहा ये बातें तो करनी चाहिए डॉक्टर फिरदौस साहिबा को। नहीं क्यों, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा राइट है कि मैं कहूँ कि इदारों को मलाइन नहीं करना। मैंने सोचा मुझे मौका देंगे सर बात कर ले सर, मेरा राइट है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मैं अपनी बात वापस। सर जल्दी 30 सेकंड यार उसको तो चुप कराओ सर, वो डॉक्टर साहबा 30 सेकंड रह गए जी। उसको तो चुप कराओ जी। इदारों का तो जो ठट्ठा ये हुकूमत लगा, नबील साहब नहीं है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen